मम्मा कलम उसकी तो रिकॉर्डिंग आप ले लो, मुझे मालूम पड़ना। सब रिकॉर्डिंग ले लो। रिकॉर्डिंग ले जादू हो गया ना। अभी बोले पब्लिक बोलती है ना भाई तुम लोग गंभीर मारते काम लगता नहीं एहसास होता है, मगर मोहब्बत ऐसी नहीं कि वो नहीं एहसास होता मेरे को झूठ मैंने बोला अलग से बोला ने बोला क्या करे कौन है परदेस में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ कर भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस सरज़मीन में हम आए हैं, जहाँ की ज़ियारत के लिए जो है वो हम निकले हुए, इसको कहते हैं वादीउस्सलाम। वादीउस्सलाम जो है वो एक पुराना और कदीमी कब्रिस्तान है, जहाँ जो है वो मोमिन आते हैं। एक वादी बरहूत है कि जहाँ काफिरीन जाते हैं, और ये जो है वो तकाज़े की हमारे तकाज़े दीनत है कि मोमिन नहीं आते हैं और कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि जहाँ मोमिन हो वहीं मोमिन जाते हैं। तो ये जो है वो कब्रिस्तान में बहुत कदीमी। इस सरजमीन को, जिस सरजमीन में हम रह रहे हैं, इस सरजमीन को 2 बार खरीदा गया है। इस सरजमीन को 2 बार खरीदा गया है और खरीद के जो है वो इसको बसाया गया है। कहते हैं एक बार जो है जनाब इब्राहीम ने इसको ख़रीदा है और एक बार मौलाए मुत्तकिया ने इसको खरीदा। जनाब इब्राहीम जब बाबिल तो हिल्ला, जहाँ से हम लोग आए थे, हिल्ला जिसे बेबीलोन कहते हैं, उस इलाके की तरफ सफ़र कर रहे थे, तो कहते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ रुके। अच्छा, जनाब इब्राहीम से पहले इस ज़मीन का हालत इस ज़माने की ज़मीन की ये थी कि इस ज़मीन में दिन में लोग घर बनाते थे, रात में ज़लज़ला आता था और घर गिर जाता था। रोज़ उनके यहाँ यही होता था, रात में जो है वो ज़लज़ले से सारा घर, सुबह फिर बनाते थे। एक रात में ज़लज़ला नहीं आया। अच्छा, जो चीज़ आदत में हो जाए, रूटीन में हो जाए और फिर ना हो तो वो ताज्जुब है। जब उस रात ज़लज़ला नहीं आया तो कौम वाले ढूंढने निकले कि आखिर क्या वजह है, ज़लज़ला आया क्यों नहीं। जब पता चला कि कोई नबी आया है जिसकी वजूद की बुनियाद पर, जिसके वजूद की बरकत से अल्लाह ने ज़लज़ला रोक दिया। जनाब इब्राहीम के पास आए, आके कहने लगे, या नबी अल्लाह, आप जो है वो यहीं रुक जाइए, हम आपको ज़मीन दे देते हैं, हम आपको खेती दे देते हैं, हम आपको घर दे देते हैं, आप यहीं रुक जाइए। अच्छा, कभी कभी जो है वो मोहब्बत नबूवत में नहीं दिया जाता, कभी कभी अपनी मोहब्बत में दे दिया जाता है। तो नबी अल्लाह इब्राहीम कहने लगे, देखो मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे आगे जाना है, मेरा काम है, मुझे तबलीग पे जाना है,
اگر تم چاہتے ہو کہ یہ زلزلہ رک جائے تو ایسا کرو، یہ زمین مجھے بیچ دو۔ کہنے لگے آپ خریدیں گے کیوں، ہم تو آپ کو ایسے ہی دیے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں چاہیے، تم یہ زمین مجھے فروخت کر دو، فروخت کر دو، بیچ دو میرے ہاتھ۔ تو جناب ابراہیم نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگے نبی اللہ اس کی قیمت 100 گوسفند ہے، 100 بھیڑ ہیں۔ اس وقت جناب ابراہیم نے اس زمین کی 100 بھیڑیں ادا کی اور اس زمین کو اپنے نام کرایا۔ کہتے جس کے بعد اس زمین پر زلزلے کا سلسلہ رکا۔ اب میں جملہ کہوں آپ سے کہ اگر زمین نبوت کی ہو تو زلزلے رک جاتے ہیں، اور جب زمین امامت کی ہو تو وہاں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اگر نبوت کی زمین ہو تو زلزلے رک جاتے ہیں، اور امامت کی زمین ہو تو وہ کربلا معلیٰ بن جاتا ہے۔ تو یہ پہلی بار ہے جب یہ زمین پر جناب ابراہیم نے، اسی لیے اس زمین کا ایک نام ہے بانقیہ، آپ پڑھیں گے تو اس کا ایک نام ہے بانقیہ۔ بانقیہ کہتے ہیں 100 بھیڑوں والی زمین، جسے جناب ابراہیم نے ایک دن جو ہے وہ رسول اکرم مدینے میں خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے حنیل ھذا الارض، اس زمین کو مبارک ہو جہاں سے اللہ 70,000 مردے ایسے اٹھائے گا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو کتنی اچھی زمین ہے کہ جہاں سے 70,000 مردے اللہ ایسا اٹھائے گا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ پلٹ کے پوچھنے لگے، مولا کہنا نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی زمین ہے؟ کہنے لگے یا علی ہوا رزق، یہ علی وہ تمہاری زمین ہے۔ کہتے جب مولا کائنات یہاں آئے تو مولا نے یہاں زمین خریدی ہے 10,000 درہم دے کر، اور شاید اس لیے بھی خریدی کل جب جوان آئے تو اسے پرایا نہ لگے، اسے اپنا پن لگے۔ یہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ فخریہ بات ہے کہ اہل بیت نے جہاں بھی بلایا اپنی زمین پہ بلایا، کسی غیروں کے یہاں جانے نہیں دیا۔ عجب نہیں، اہل بیت آواز دے دیکھو تمہاری قسمت بھی ہم غیروں کے ہاتھ میں نہیں دیتے، تمہارا وجود بھی غیروں کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ تو یہ زمین مولا کائنات نے خریدی۔ اس زمین کی خاصیت معلوم یہ جو آپ پورا قبرستان دیکھ رہے ہیں کتنے کلومیٹر میں پتہ ہے آپ کو؟ یہ 4 طرفہ اگر آپ ناپے تو یہ تقریباً 22 کلومیٹر بنتا ہے۔ 22 کلومیٹر میں یہ پورا قبرستان ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، اور اللہ نے انتظام بھی کیا ہے۔ اس زمین کا معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ اس زمین کی ایک خاصیت ہے، وہ خاصیت یہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والے کے لیے وحشت قبر نہیں۔ فشارے آپ نے سنا ہوگا روایتیں، کہتے ہیں پہلی رات جب سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور یہ مردہ اکیلے، اچھا دیکھیں ایک چیز عجیب کیفیت ہے، کیفیت کیا معلوم ہے آپ کو؟ انسان کو بڑا گھر چاہیے۔ آپ سب بامبے میں رہتے ہیں، بامبے کے حال تو اللہ ہے، ایک کمرے کا گھر ہے تو اسے 2 کمرہ چاہیے، 2 کا ہے تو 3 چاہیے، 3 کا ہے تو 4 چاہیے، یہ اس کو بڑا گھر چاہیے۔ پروردگار نے آواز دی سنو، دنیا میں زمین کے اوپر چاہے جتنا بڑا بنا لو، زمین کے نیچے اتنے ہی ملے گا جتنے میں کروڑ بھی نہ لے پاؤ۔ دوسری صفت اس انسان کی معنی میں کیا ہے؟ دوسری صفت یہ انسان اندھیرے سے گھبراتا ہے، اندھیرے سے بہت ڈرتا ہے، اندھیرے سے گھبرا رہا ہے، لائٹ لگی، جنریٹر آیا، انورٹر آیا، یہ آیا، کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرا جو ہے وہ پریشان کرتا ہے۔ پروردگار نے آواز دی سنو، اگر تمہیں اندھیرا دنیا میں تو تمہیں اجالا کر سکتے ہو، مگر زمین کے نیچے تمہیں وہی اندھیری قبر ملے گی جس میں صرف تمہارے اعمال روشنی کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی چیز روشنی۔ اور جملہ کہہ دوں، اگر حسین آ گئے تو روشنی ہوگی۔ تیسرا، تنہائی سے گھبراتا ہے، وہ انسان جو اکیلے رہنے لگے وہ مینٹل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو 1 سال 2 سال آپ اکیلے چھوڑ دیجئے تو وہ مینٹل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ پروردگار نے کہا دیکھو جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے تمہیں اکیلے رہنا پڑے گا، زمین کے نیچے تمہیں
اب جملہ سنیے، کہتے ہیں یہ جو زمین ہے جب پہلی رات سب چھوڑ کے چلے گئے، نہ بیٹا کام آیا، نہ دوست کام آئے، نہ احباب کام آئے، بس ایک بار جو ہے وہ جملہ پلٹ کے کہوں، مولا جب کوئی نہ کام آئے گا تو کام آئے گی تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قبر کے اوپر دوستی قبر کے اوپر رہ جائے گی، مگر ولایت قبر کے نیچے جائے گی۔ کہتے ہیں جب پہلی رات ہوگی، سنیے امام صادق کی حدیث سے سناتا ہوں میں آپ کو، پہلی رات ہے، سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، رات کی تنہائی آئی، یہ انسان تنہا لیٹا ہے، کبھی گھبرا رہا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، کہتے ہیں اتنے ہی میں آواز آئے گی فشار قبر ہوگا۔ راوی نے پلٹ کے پوچھا مولا وہاں ہوا فشار القبر، یہ فشار قبر ہے کیا مولا؟ کہنے لگے فشار قبر دو طرح سے ہوگا۔ سنیے آپ، خدا کی قسم عجیب کیفیت ہے۔ کہنے لگے فشار قبر، پہلا فشار ایسا ہوگا کہ جب قبر کے دونوں حصے اپنے کو ملائیں گے۔ مطلب تب کیا ہوگا؟ کہنے لگے جب قبر کے دونوں حصے اپنے کو ملانے لگیں گے فتدمر عظمها، ساری ہڈیاں چرچرا کے چٹک جائیں گی۔ کہتے پھر دوبارہ صحیح ہوگی یہ قبر۔ اب پھر مولا کہتے پھر دوبارہ قبر ہو، فشار قبر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ سر اور پیر کی طرف سے اتنی دبے گی یہ قبر، اتنی دبے گی کہ فخرج المغزها من رجله، کہ سر کا دماغ پیر کے ناخن سے باہر آ جائے۔ یہ کس کے لیے معلوم ہے؟ یہ اس کے لیے جس کے پاس علی نہیں ہے۔ پریشان نہ ہوئیے۔ اس زمین کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جو انسان یہاں دفن ہو جاتا ہے اسے فشار قبر نہیں ہوتا، اس لیے کہ فشار قبر کرنے کی ذمہ داری ہے تراب کی، اور تراب اس تک فشار کر نہیں سکتا جب تک ابو تراب کی اجازت نہ ہو۔ تو اس کی خاصیت ہے۔ اب ہمارے یہاں سوال ہے کہ یہاں مرنے والوں کا فشار نہیں ہوگا، ہم تو انڈیا میں مر گئے، اب میرا کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم حوصلہ دیتے ہیں تو اہل بیت دیتے ہیں۔ مولا ہم تو ہندوستان میں مر گئے، اب کیا ہوگا؟ کہنے لگے گھبراؤ نہیں، اللہ نے دو فرشتے بنائے جن کا نام ہے فرشتہ نقال۔ پروردگار ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے ہندوستان میں اگر کوئی اچھا مر گیا ہے اسے اٹھا کے واقعی سلام لے کے آؤ، اور یہاں کوئی برا مر گیا ہے تو اسے اٹھا کے واقعی برہود لے کے جاؤ۔ مرنے کے بعد بھی جو تنہا نہ چھوڑے اسے حسین کرتے ہیں۔ یہ جس جگہ پہ ہم آ کے کھڑے ہوئے، یہاں کچھ مقامات ہیں، دیکھیے کیونکہ ہمارا سفر ختم ہے، آج کی آخری رات ہے، آج ہم ہیں، ہمارا مولا ہے، امیر کائنات کو الوداع کہنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ جملہ قاسم بھائی کہتا ہوں، خدا حافظ کہنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ جہاں ہم آ کے بیٹھے ہیں یہاں دو مقامات ہیں، ایک مقام کو کہتے ہیں مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، اور دوسرے مقام کو کہتے ہیں مقام امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، روحی وارواحنا لہ الفداء۔ یہ دو مقام ہے۔ کہتے ہیں امام صادق جب بھی کبھی تشریف لاتے تھے، اچھا ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، آپ پہلے دن نہیں تھے، میں نے سنائی بھی نہیں تھی کیونکہ جب تک جوان نہ ہو مزہ نہیں آتا سنانے میں۔ حدیث قاضی بھائی سناتا ہوں میں آپ کو، حدیث ہے کامل الزیارات کی، آپ جس کی بھی زیارت کر لیجئے نا یہ فضیلت آپ کو نہ ملے گی جو زیارت کی فضیلت امیر کائنات کی زیارت کی۔ کیا فضیلت ہے؟ روایت کہتی ہے جب بھی کسی کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں تو جانے کا ثواب ہے، جتنے قدم آپ چل کے جائیں گے اتنے قدم ثواب ملے گا۔ یہ اللہ نے خاص امیر کائنات کے ساتھ رکھا ہے کہ جتنے قدم چل کے جاؤ گے اتنی نیکی جانے کی ہے، جتنی قدم واپس پلٹ کے آؤ گے اتنی نیکی پلٹ کے آنے کی ہے۔ یہ صرف خاص امیر کائنات کے ساتھ۔ نعرہ حیدری، جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لاتے تھے کہتے تھے اس مقام پر رکتے تھے۔ مشہور ہے کہ یہاں ایک کنواں تھا، ابھی وہ ایک بنا ہے، اب ہے کہ نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر جو ہے ہم جو ہے نسبت کے قائل لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ تعزیہ سجا کے کہتے ہیں حسین کا ہے تو ہم لپٹ جاتے ہیں، علم سجا کے کہتے ہیں عباس کا ہے تو لپٹ جاتے ہیں، ہم نسبت کے اگر کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو یا نہ ہو لیکن منسوب تو ہمارے امام سے ہے۔ تو یہ جو ہے وہ
یہاں مولا غسل کرتے تھے، غسل کر کے لباس بدلتے تھے اور پھر دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ مولا کائنات کی طرف معلوم ہے جب جاتے تھے تو حالت یہ تھی کہ سر پہ امامہ نہیں ہوتا تھا، پیر میں نالین نہیں ہوتی، اور جا کے آپ سوچئے وہ منظر، سوچئے آپ کہ جب جا کے امام صادق دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہوں گے السلام علیکم یا ابی، اے میرے بابا تم پہ سلام. تو یہ مقام امام جعفر. اس کے بعد امام زمان کا مقام ہے. مختلف بار لوگ کہتے ہیں مختلف بار امام زمان کو یہاں دیکھا گیا ہے، امام زمان سے گفتگو کی گئی ہے. امام زمان، اچھا یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام زمان آتے تو ہوں گے نہیں. جب ہم جیسا آدمی جو 1400 سال کے بعد آ رہا ہے زیارت کے لیے اتنا تڑپتا ہے، تو جو بیٹا ہے وہ کتنا تڑپتا ہوگا. تو یہ مقام امام زمان ہے. 2 رکعت نماز امام جعفر صادق کی پڑھیں گے، 2 رکعت نماز امام زمان کی پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے روانہ ہوں گے جناب ہود اور جناب صالح کی قبر کی طرف. دیکھیے ایک مسلسل لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر کی نشان بنانا ہے، نشان بنائیں گے. یہاں میں جملہ آپ سے کہوں کہ نشان نہیں لے کے آتا، کردار لے کے آتا. اگر نشان لے کے آتا تو پھر کئی بے غیرت یہی ہوتے ہیں. ہاں، اور اگر جو ہے جملہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو نشان بنانا ہے یہاں تک آنے کے لیے تو پھر اتنی دور آ کے کیا کریں گے؟ پھر مولا کے ذریعے کے پاس بنائیے کہ اگر آئے تو قریب میں آئے، پھر دور جا کے کیا کریں گے؟ تو آپ میں سے کوئی بنانا چاہے، اس بات کا تو میں کہیں مخالفت میں کرتا ہی نہیں ہوں کہ مت بنانا، نہیں بنا لیجئے. جتنے پلاٹ بک کرنا بک کر لیجئے. پلاٹ میں جو ہے پلاٹ نہیں لائے گا، اخلاق لائے گا، کردار لائے گا، اعمال لائے گا. اور کوئی لائے یا نہ لائے امام حسین کی زیارت ضرور لے کے آئے. اب جملہ ایک سن لیجیے اور پھر تمام. آخری رات ہے، مولا کا دیار چھوڑنا ہے، امام حسین کے پاس جانا ہے. آج جو ہے وہ کافی دیر میں لیٹا سوچ رہا تھا کہ میں اپنے بھائیوں سے جو خاتون ہیں ان سے کیا کہوں کہ کل امام حسین کے پاس کیسے جانا ہے، کیسے ہم جا سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں امام حسین سے، کیسے تڑپ سکتے ہیں، کیسے رو سکتے ہیں. 5 محرم میں بیٹھے ہیں آپ، 6 محرم آ جائے گی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ امام حسین سے کیا کہوں، جا کے کیا کہوں. السلام علیکم یا آپ کتنا، اے مولا آپ پہ سلام ہو، جبکہ پتا ہے کہ ابھی 4 دن کے بعد اسے پوچھنے بچتے گردن سے زبان کرنے کی جائے گا. جانا ہے کربلا، آمادہ کرنا ہے اپنے کو، تیار کرنا ہے اپنے کو، اس زمین پر پیر رکھنا ہے جس زمین پر اکبر کے خون ہے. जेंट्स का कहाँ पे है? मैं वहाँ से जाता हूँ. उधर ही आप Sabi nomás que no se تعمير بركات من زمان بركة من زمان كل تعمير تبرع یہ میں اس پہ ٹکر بھی لگا رہا ہوں، باہر آ جائیں گے نا.
मोहम्मद साइड हो जाओ, हैदर साइड हो जाओ। लाला 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 अरे चलना थोड़ा, हैदर साइड से चलो। ये जहाँ आते बैठे हैं, यहाँ दो नबियों की खबर है जो अभी तामीरात चल रहे हैं और एक अरसे से तामीरात चल रही है, 4-5 साल से तामीर देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक जुमला ही मैं कहता हूँ, या हूद और सालेह नबी हम आपकी ज़ियारत करने आए थे मगर ज़ियारत नहीं हो पाई, इंशाअल्लाह आइंदा फिर बुलाइएगा तो ज़ियारत करेंगे। ये भी एक हीला है, हीला शरिया जिसे कहते हैं हम लोग, वो एक बहस है पूरी। तो ये जो है वो दो नबी की खबर है, एक नबी है जनाब हूद और एक नबी है जनाब सालेह। हजरत नूह के बाद जो नबी आ रहे हैं वो जनाब हूद हैं और जनाब हूद के बाद जो नबी आ रहे हैं वो जनाब सालेह। कुरान ने दो कौमों का जिक्र किया है, एक कौम आद है और एक कौम समूद है। कौम आद की तरफ, कौम समूद की तरफ जिस नबी को भेजा गया है वो नबी है जनाब हूद और कौम आद की तरफ जिस नबी को भेजा गया है वो नबी है जनाब सालेह। ये दोनों कौमें चचाजात हैं, कुरान ने इनका जिक्र किया है। जनाब हूद को जब कौम समूद की तरफ भेजा गया, अच्छा हूद जो है वो लफ्ज़ इब्रानी है, अरबी नहीं है। हूद का मतलब होता है, अरबी में अगर लेके आए आप तो अरबी में मतलब होता है हिदायत करने वाला। जनाब हूद ने तबलीग की अपनी कौम में और 40 साल तबलीग की माशाअल्लाह। 40 साल तबलीग करने के बाद जब हूद ने देखा कि 40 साल की तबलीग के नतीजे में अगर कोई ईमान लेके आए हैं तो वो 4 लोग हैं। 40 साल की तबलीग पे ईमान लेके आने वाले 4 लोग। तो कहते परेशान होकर दुआ करती परवरदिगार ये कौम सुधरने वाली। आवाज़ कुदरत आई, ये हूद अपने चाहने वालों को लेके बस्ती से निकल जाओ। क्यों? इसलिए कि जब तक तुम इस बस्ती में रहोगे तब तक अज़ाब नाज़िल। अब लोग हमसे भी यही पूछते हैं कि ये दुनिया में इतनी फसाद के बाद अज़ाब क्यों नहीं आता? अज़ाब इसलिए नहीं आता कि नबी की मिस्ल कोई मौजूद है इस दुनिया में। जब तक उसका वजूद है अज़ाब आने वाला। मैंने बहुत ही एहतियात से लफ्ज़ रखा है, मिस्ल नबी कोई मौजूद है। रस्मत इमाम ज़माना बुलंद तरीन अल्लाह ने कौम समूद के ऊपर अज़ाब नाज़िल कर दिया। उसके बाद एक कौम है जिसका नाम है कौम आद। जनाब सालेह को भेजा गया कौम आद की तरफ। जनाब सालेह ने तबलीग शुरू की, समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा आपको ऐसे तो नहीं मानेंगे, कहा फिर का मोजिज़ा दिखाइए। का मोजिज़ा क्या देखना है? का मोजिज़ा देखना है ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इशारा कीजिए ये पहाड़ 2 हिस्सों में तकसीम हो और यहाँ से उठनी बाहर है। जनाब नबी अल्लाह सालेह ने कहा मान लोगे? कहने लगे आ जाएगी तो मान लेंगे। एक बार हाथों को उठाया, कहने लगे परवरदिगार का रुको रुको अभी नहीं, उठनी ऐसी आनी चाहिए जो प्रेग्नेंट भी हो, हामला चाहिए। क्या शौक है लोगों को। नबी कह रहा है मानो, कह रहे हैं उठनी, नबी पे यकीन नहीं उठनी पे यकीन है। अब जो है
ایسے ہی لوگ تھے جن کی اب نانی جو ہے اٹھنی پہ گئی تھی. اسی لیے اب یہاں کے جملہ مولا نے کہا یا کسی خطیب کا شاید میں نے کہیں پڑھا ہے آپ کے سامنے یا نہیں پڑھا, کسی خطیب نے کہا تھا کہ شیطان دنیا میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ شیطان کے اوپر شیطان بیٹھا ہے.